وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کو سننے کے لیے پبلک بے چین ہے. میں اب سردار غفار ڈوگر صاحب سے گزارش کروں گا وہ آئے اپنے خیالات کا اظہار کریں. غفار ڈوگر صاحب. یار آپ سے مہربانی ہے یہ سب لوگ جو ہیں یہ چیئرز پہ بیٹھ جائیں جو آگے دوست ہیں سارے. بڑی مہربانی آپ کی. ملک غفار ڈوگر صاحب تشریف لائیں. رانا محمود الحسن سینیٹر رانا محمود الحسن صاحب سے گزارش ہے کہ 2 منٹ کے لیے اسٹیج پہ تشریف لائیں. رانا محمود الحسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملتانیوں جو سو رہے ہیں وہ اپنا ہاتھ اوپر کریں. وفا کرو گے وفا کریں گے. وفا کرو گے وفا کریں گے. جفا کرو گے جفا کریں گے. ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. تم کرو گے وہ ہم کریں گے. اور میرے بھائیوں دوستو میاں صاحبان کے خاندان کی قربانیوں کی ایک لازوال داستان ہے جو میاں محمد شریف صاحب سے لے کر اور میاں حمزہ شہباز تک بے مثال قربانیاں جو انہوں نے دی ہیں. اور یہ ساؤتھ پنجاب کے اور بالخصوص ملتان کے محسن ہیں. تبدیلی جو ہے وہ نعروں سے نہیں آتی. تبدیلی تعلیم کے ذریعے سے آتی ہے. اور میاں شہباز شریف صاحب کا یہ احسان ہے ملتان کے اوپر کہ 45 سال کے بعد انہوں نے ملتان کو 4 یونیورسٹیاں دی. ملتان کے بچوں اور بچیوں کو. اب بھائی ساتھ کھڑے ہو گے. ہاتھ اٹھا کے ساتھ کھڑے ہو گے. اب لڑو گے ہمت کرو گے تاکہ پسپائی کا امکان ہی نہ رہے باقی. تاکہ پسپائی کا امکان ہی نہ رہے باقی. ایک بار پھر سے سفینوں کو جلا دینا ہے. ابھی ہم چپ ہیں ذرا یوم حسابہ لینے دو. ہم کو معلوم ہے کیا لینا ہے کیا دینا ہے. میں میاں صاحب قائدین کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا. بہت بہت شکریہ ملتان والوں کا. ملتان والوں آئی لو یو. میں ملک غفار ڈوگر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. دوستو عمران خان کو جانا ہوگا انشاءاللہ. غفار ڈوگر زندہ باد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے انتہائی قابل احترام میرے قائد میرے محسن میاں حمزہ شہباز شریف صاحب اور دیگر اکابرین پاکستان مسلم لیگ نون اور انتہائی سچ قابل احترام
सामने बैठे हुए खड़े हुए दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, अजीजों, अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम दोस्तों का, अहलियाने मुल्तान का दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। जिस तरह आज उन्होंने हमारी लाज रखी, मैं समझता हूं मियां हमजा शहबाज शरीफ साउथ पंजाब के मोहसिन हैं। मैं हमजा शहबाज शरीफ साहब की अजमत को सलाम पेश करता हूं। मैं उनकी बहादुरी को सलाम पेश करता हूं। जिस बहादुरी और जुर्रत और दलेरी से मियां हमजा शहबाज ने जेल काटी, इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हर वर्कर को फख्र है अल्लाह के फजलो करम से। झुका नहीं, किसी से डरा नहीं, हिम्मत और हौसले से न करदा सजा की सजा उठाई, सजा काटी, जेलें काटी, पूरे खानदान को जिस तरह दरबदर रुलाया गया आप लोग बखूबी जानते हैं। मुझे लंबी चौड़ी बात करने की जरूरत नहीं। हुकूमत वक्त ने जो कुछ किया अपने साथ, मैं समझता हूं हमें कुछ बात करने की जरूरत नहीं। हर घर में इस वक्त उनका मैसेज पहुंच चुका है। इस वक्त लोग पूछते हैं हमें कि कब हमारी इनसे जान छूटेगी। इंशाअल्लाह अजीज, आपकी दुआओं की बरकत से जल्द अज जल्द इंशाअल्लाह इस सिलेक्टेड गवर्नमेंट से हमारी जान छूटेगी और इंशाअल्लाह अजीज बहुत जल्द मियां हमजा शहबाज इस मुल्क के सूबे के वजीर आला होंगे इंशाअल्लाह अजीज। मैं समझता हूं मैं ज्यादा देर आपके अंदर हायल नहीं होना चाहता, क्यों बड़ी देर हो गई। मैं समझता हूं सबसे पहले जब बीबी मरियम ये तशरीफ लाई, मेरे खिलाफ एक झूठा मुकदमा बना, मगर अल्लाह पाक ने मुझे सुरखरू किया। मुल्तान के गयूर अवाम ने मेरा साथ दिया। हम डटे हुए हैं और इंशाअल्लाह डटे रहेंगे। मैं अब आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे नारों को जवाब देंगे। वजीर आला हमजा शहबाज, हमजा 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 हमजा। अब मैं मियां साहब के शेर एक नजर करता हूं सराकी, उसके बाद याद चाहूंगा कि मैं कहता हूं तो मेहनत कर ते मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने, तो मेहनत कर ते मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने, तू डीवा बाल के रख जा हवा जाने खुदा जाने। ये पूरी थी वे नतीवे मगर बेकार नहीं वेंदी, दुआ शक कर तू मंगी रख, दुआ जाने खुदा जाने। नहीं, सलमान कुरैशी साहब का भी टाइम हम हमजा साहब को देते हैं, वो भाई है। जावेद अली शाह साहब मेरे बड़े भाई, साहबका मिनिस्टर, साहबका एमएनए शुजाबाद से, मैं गुजारिश करूंगा वो आए। जब हमजा साहब की तकरीर हो तो आपने सब मोबाइल वाली लाइटें चला देनी है। हमजा साहब की तकरीर पर सबने मोबाइल ऑन कर लेने हैं और उनकी तकरीर। मैं दोबारा गुजारिश करूंगा पीर तरीक़त रहबर शरीयत सैयद जावेद अली शाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हमजा शहबाज शरीफ साहब, स्टेज पर बैठे कायदीन, राना सनाउल्लाह साहब, अवैस लगारी साहब और पिंडाल में मौजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जियालो, मैं समझता हूं कि आज पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है वो दिन हैं जो तहरीक पाकिस्तान में कैफियत हुआ करती थी। आज हमें इस मुल्क में सियासी आजादी लेनी है, हमें सिलेक्टेड गवर्नमेंट से छुटकारा हासिल करना है। मैं ये कहने पर मजबूर हूं कि जिस वक्त तहरीक पाकिस्तान के वक्त अमरता प्रीतम ने यह कहा था, अज आखो वारिस शानू किते कब्रां विचों बोल, फेर किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का फोल, एक रोई सी धी पंजाब दी तू लिख लिख वारे वैन, आज लखां दियां रोवण तेनू वारिस शानू कहण, सुन बेदर्दां दे दर्दिया आ तक अपना पंजाब, आज बेले लाशां विछियां ते लहू दी परी जनाब। आज की कैफियत कोई उससे मुख्तलिफ नहीं। किसी भी रियासत में हुकूमतें इसलिए वजूद में लाई जाती हैं कि वो लोगों के लिए रोटी और रोजगार के मौके फराहम करे, लोगों को महंगाई से छुटकारा दे, लोगों को इंसाफ दिलाए। मैं आपसे पूछता हूं कि आप बताएं
क्या इस मुल्क में लोगों को रोजगार मिला, महंगाई का खात्मा हुआ, लोगों को इंसाफ मिला? अगर ऐसा नहीं तो आए इन गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दें। मेरे दोस्तों, सियासतदान कभी मरा नहीं करते, पॉलिटिशियन नेवर डाइज। उस वक्त तक नवाज शरीफ और उसका खानदान लोगों के दिलों में जिंदा रहेगा जब तक लोगों के दिलों से उनके नामों को खुरच नहीं दिया जाता। मेरे दोस्तों, सियासतदान एक गोताखोर की तरह होता है कि वो नजर आता है, थोड़ी देर के लिए गुम हो जाता है, फिर नजर आता है, फिर गुम हो जाता है। सियासतदान मरा नहीं करते। उसके बरक्स डिक्टेटर्स चाहे 11 सालों के लिए आए, चाहे 9 सालों के लिए आए, चाहे 10 सालों के लिए आए, वन टाइमर होते हैं। तो मेरे दोस्तों, आए, ये चौथा साल आने वाला है, ये आखिरी साल है। मैं आपको एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से ये नवीद सुनाता हूं कि इस इलेक्शन में कोई चाहे भी तो शायद धांधली नहीं कर सकेगा। मेरे दोस्तों, ये इलेक्शन उस तरह होने हैं जिस तरह सन 88 का इलेक्शन हुआ था। जब बेनजीर लाहौर आई तो उस वक्त उन्हें जो रिसेप्शन मिला वो एक जादू की तरह था। जब बेनजीर का जादू उस वक्त सर चढ़कर बोला तो उस वक्त हुकूमत में उसके वालिद के खिलाफ साजिश करने वाले बैठे भी उसकी राह नहीं रोक सके थे। आज इंशाअल्लाह नवाज शरीफ का जादू, शहबाज शरीफ का जादू, पाकिस्तान मुस्लिम लीग का जादू सर चढ़कर बोला है। और इस इलेक्शन में मैं नहीं समझता कि कोई इस फ्लड को रोक सके, इस ताकत की राह में हायल हो। अब आप पर है कि इस साल को इलेक्शन का साल समझकर गली गली, कूचे कूचे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग को ऑर्गेनाइज करें। और आज हम के लिए ये आई ओपनर है, ये अभी ट्रेलर है, आगे आगे देखिए होता है क्या। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं हमजा साहब का, उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जनूबी पंजाब का दौरा करके इन लोगों की हिम्मत बढ़ाई, इन लोगों को हौसला दिया। शुक्रिया। मैं अब आपसे गुजारिश करूंगा कि आपने मेरे नारे का जवाब देना। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, हमजा, 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 हमजा। मैं अब तारक रशीद, मैं अब जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग साबका एमएनए, वो आए अपने ख्यालात का इजहार करें। यहाँ सब लोग बैठ जाएंगे। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे कायद जनाब मियां हमजा शहबाज, कायदीन कराम और सबसे बढ़कर मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुल्तान खुश नसीब है कि पंजाब का वो बेटा यहाँ पर आया है कि जिसने कुर्बानियों की एक लाजवाल दास्तान रकम की है। आज औलिया कराम के इस धरती पे मैं इस पंजाब के बेटे को सलाम पेश करता हूं कि जिसने पूरे पंजाब के सर फख्र से बुलंद कर दिए हैं और ये साबित कर दिया है कि हाँ, कि मुस्लिम लीग नून का हर जवान मियां हमजा शहबाज की तस्वीर है। मेरे दोस्तों, आज हमें ये महसूस करना पड़ेगा, ये हमें सोचना पड़ेगा कि हमें किस सिमत लेके जाया जा रहा है। सिमत सिर्फ एक ही है और वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिसने करके दिखाया है। और हमें उम्मीद है अपने इस नौजवान कायद पे, हमें भरोसा है अपने इस नौजवान कायद पे कि वो इस मुल्क की बागडोर, इस मुल्क के जो मसाइल, इन नौजवान वर्करों की जो ख्वाहिशात हैं, उन पे इंशाअल्लाह करेंगे। मैं अपने कायद को फिर खिराज तहसीन पेश करता हूं, फिर सलाम पेश करता हूं और आखिर में सिर्फ ये कहता हूं कि मियां हमजा साहब,
یہاں کا بچہ بچہ آپ کے ساتھ ہے اور ہر ورکر آپ کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے کے لیے تیار ہے. آپ صرف ایک بار انہیں یہ کہہ دیں اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ تو میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ سب لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. اور میں آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے 4 بجے سے اب رات کے 10 بج گئے ہیں جس انداز میں گرمی میں آپ یہاں بیٹھے رہے ہیں, درمیان میں بارش بھی ہوئی ہے, پھر بھی آپ نہیں ہلے. آپ کی عظمت کو سلام ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو, اللہ آپ کو خوش رکھے. بہت بہت شکریہ. وما علینا البلاغ. میں اب شہید صدیق خان کانجو کے صاحبزادے ملتان ڈویژن کے صدر ایم اے عبدالرحمان کانجو صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں, اپنے خیالات سے آپ کا دل وہ کریں اور جیت لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے قابل احترام قائد اور میرے بھائی میاں حمزہ شہباز شریف صاحب, جناب رانا ثناء اللہ خان صاحب, میرے بھائی اویس خان لغاری صاحب, ملک محمد احمد خان صاحب, قائدین ملتان, میرے بزرگوں, بھائیوں, دوستوں, ماؤں, بہنوں, السلام علیکم. میں ملتان لائیو جا رہا ہے, آپ کا سین آ رہا سر. ہم آج خانے وال سے شروع ہوئے. بھائی نیچے آ, میں نے حمزہ صاحب کو ایک بات کہی. میں نے کہا جناب قائد, آج لوگ 2 سلسلے میں اکٹھے ہوئے ہیں, ایک آپ کو خوش آمدید کہنے کے لیے اور دوسرا اس حکومت کو کے خلاف ریفرنڈم کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے. میرے بزرگوں, بھائیوں, دوستوں, 2 باتیں کروں گا. میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کا قصور کیا ہے؟ 22 گھنٹے کی بجلی نہیں ہوتی تھی, آج الحمدللہ انرجی کا مسئلہ حل ہے. دہشت گردی, میں سمجھتا ہوں جہاں پہ دہشت گردی, انرجی اور کمیونیکیشن کی ہماری سڑکیں اور موٹر وے, یہ اگر نہ ہو تو کوئی نہیں آتا یہاں پہ انویسٹمنٹ لے کے. ہم چائنا کے شکر گزار ہیں جو اس وقت 100% فنڈنگ کر رہا ہم نے ہر پروجیکٹ کی, اور آج انہوں نے فنڈنگ زیرو کر دی. دوسری بات ایک بتانے جاؤں گا, بابا نے جٹ آدمیاں پیپلز پارٹی دی حکومت ہی کرپٹ آئی, آدھے نون لیگ دی بھی کرپٹ آئی, ساکو پتہ نہیں لگدا. اسا کرپٹ سمجھ دے عمران خان کو. غریب کو انرجی دیون واسطے 2-3 چیزاں ہوندی ہیں, اٹا مہنگا, چینی مہنگی. ایسا فنکار آدمی ہے غریب عوام دے جیب وچوں ڈائریکٹ پیسے کٹ کے دن. بابا ای ٹائم جیڑا بندہ سکھا ہوئے, جیندہ گھر صحیح چلدا پیا ہوئے, جیندے بزرگاں دی دوائیاں پوریاں تھیندیاں پیا ہوئے, جیندے گھر دے معاملات صحیح چلدے پے ہوئے, وہ سارے نال بالکل نہ چلے. لیکن ای ٹائم پوری قوم ایک شے اتے متحد ہے اور امید کیتی بیٹھی اللہ دے اور ان دے حبیب دے صدقے کہ میاں نواز شریف آوے, میاں شہباز شریف والا آوے اور انہاں لوگاں دے دکھاں دا مداوا تھی وے. بہت شکریہ. میاں نواز شریف زندہ باد, میاں شہباز شریف زندہ باد, میاں حمزہ صاحب زندہ باد, پاکستان مسلم لیگ زندہ باد, پاکستان زندہ باد. اب میں دعوت خطاب دینا چاہوں گا ہمارے مہمان میاں محمد شہباز شریف صاحب کے ترجمان جناب ملک احمد خان صاحب. نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب میاں حمزہ شہباز شریف صاحب,
जनाब मोहतरम राना सनाउल्लाह खान साहेब, मोहतरम जनाब सरदार अवैस खान लगारी साहेब, मोहतरम जनाब अब्दुल रहमान खान कांजू साहेब और वो तमाम मुअज़्ज़िज़ अराकीन अनमेंट नक्श थे उस तरक्की के, उस पंजाब की बेहतरी के, वो बनती हुई शहरों के, वो बनते हुए मोटरवेज के, उन कॉलेजेस के, उन अस्पतालों के, जिसको खराज तहसीन पेश करने के लिए अपने लीडर के सामने जनूबी पंजाब की आवाम, चाहे वो खानेवाल शहर की थी, चाहे वो जहानिया शहर की थी, गरीब के मुंह से नवाला छीना है, इसके नौजवान से रोजगार छीना है, इसने इस मुल्क को गुर्बत की उस सतह से नीचे धकेल दिया है कि जहां पर लोग बिलबला उठे हैं। मैं आपके और हमजा साहब के दरमियान ज्यादा देर हायल नहीं रहना चाहता, लेकिन इस जालिम और फाशिस्ट हुकूमत को एक बात बड़ी दो टोक बता देना चाहता हूं कि जब साजे सलासिल बजते हैं, हम अपने लहू में सजते हैं। ये रस्म अभी तक बाकी है, ये रीत अभी तक जारी है कि जोम में है ये दुश्मन अपने, शायद ये उनको मालूम नहीं, ये खाके वतन तो है जान अपनी, और जान तो सबको प्यारी है। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अब मैं जिस कायद को बुलाना चाहता हूं वो हमारे बड़े भाई तो हैं ही, लेकिन जनूबी पंजाब डेरा गाजी खान का वो बेहतरीन इंसान और लीडर, साबिक सदर फरूक अहमद खान लगारी की तमाम रवायतों और अमानतों का मुहाफिज, मेरी मुराद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के जनरल सेक्रेटरी जनाब अवैस खान लगारी साहब। ललकार सुनो, पुकार सुनो। नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब मियां हमजा शहबाज शरीफ साहब को हर किलो वालों से दरखास्त है, पीछे हो गए जरा। उन्हें को हर किलो खंड दे पिछो 50 रुपए इमरान खान उन्हें दी जेब कने खसे दे। 2018 विच मैडी भेड़ी ते फिरावे को खंड 50 रुपए किलो मिलती आई, आज 100 को टप्या खड़े। ए जहांगीर तरीन खादी खड़े, ए बे मखदूम खादी खड़े, ए ऐसा को बेइज्जत करने पर आजकल टीवी ड्रामे दे उत्ते आंदन, टीवी प्रोग्रामे दे उत्ते आंदन, आदे ने कूड़े, महंगाई कोई नहीं, इन्हें लोगों के पास पैसा बहुत है, वो टैक्स नहीं देते, गरीबे दी जख्मे दे उत्ते नमक छिड़के दे पर दादला इत्थे बड़े बड़े कारोबारी बैठे हो सन, और तुसेरा क्या कसूर है? इमरान खान तुसारे नाल वादे कीते हन, हुण 2023 आंदा पे ई कने जवाब गिनाए, मेरे वास्ते ना गिनाए, नून लीग वास्ते ना गिनाए, अपने मुस्तकबिल वास्ते गिनाए। ए अगर जवाब ना गिनसो ते जनाब दे मुस्तकबिल दे विच वला धाड़ धाड़ निकल सी, ते आज लोग ऐसे दिन आदिन के ऐसे को इलेक्शन दे विच इंसाफ ना मिल सी, वो किवें ना मिल सी इंसाफ? वो शहबाज शरीफ क्या आदा पे आज मुल्क वो मुफाहमत की गाल करे ना पे, वो आदा पे क्या ऐसा को कोई कहीं देना टकराव की जरूरत कोई नहीं, वो आदा पे कि पाकिस्तान को अगू ते घिन के वजो आपस भिड़ो ना। आज पाकिस्तान दी तुसाने ई शहर दे वजीर खारजा ने केरी पाकिस्तान दी इज्जत करवाई है, एक सदर ते फोन नहीं करेगा, क्या फोन चाहता नहीं, और तुसाना मुस्तकबिल असलो फारिग है,
اگر اپنے پیرے دوتے نہ کھڑے تھے تو سا اے حمزہ شہباز جنوبی پنجاب دے ایندے ہوتے احسانات ہیں، ایندے والد دے ایسانے ہوتے احسانات ہیں. اے ملتان دی موٹر میں کیا بنوائیے، اے ملتان دے ہسپتال کیا بنوائیں، اے عمران خان نے بنائیں. عمران خان کو رات کو سوتے ہوئے پتہ نہیں لگتا کہ اگلے جاڑے کیا کرنے سے. ان کی حیثیت کیا ہے؟ میں ان کو چیلنج کرے نا، ان کو لوگ پوچھ دیں، اس سے لوگ پوچھتے ہیں کہ تم کیوں نہیں غریبوں کی مدد کر رہے؟ وہ کہتے ہیں میرا کام یہ نہیں ہے، میرا کام ہے شریف خاندان کا احتساب کرنا. بس اندی ہر شے تھی مکی ویندی ہے. وہ پاکستان دے واسطے کام کرن واسطے ایسا تیار ہوں، ایسا دی مدد کرو تے ایسا کو صاف تے شفاف الیکشن چاہیے. باقی شیئے کو جمہوری اقدار کو ادارے دے نال تعلقات کو اور نواز شریف تے شہباز شریف ہند پہ اور سنبھال کے سن ایسا کو صاف الیکشن چاہیے. ایسا نہ ہکا مطالبہ ہے، ایسا کو صاف الیکشن چاہیے تو ایسا گن کے راسو انشاءاللہ. اب میں دعوت خطاب دوں گا اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہو رہا ہے کہ میں پنجاب کی اس شخصیت کو بلاؤں جو صحیح معنوں میں ایک بہادر شخصیت ہے اور جس نے مسلم لیگ نون کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے اور دشمن اس کا نام سنتے ہی ان کے چھکے چھوڑ جاتے ہیں. شیخ طارق رشید جناب رانا ثناء اللہ صاحب سے ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالوں جناب رانا ثناء اللہ صاحب آیا شیخ طارق رشید زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیچھے ہو جاؤ تھوڑا. ملتان پاکستان مسلم لیگ نون ورکرز کنونشن کے دوستوں، بھائیوں اور آج کے اس کنونشن کے مہمان خاص محترم حمزہ شہباز شریف صاحب، ہمارے ملتان ڈویژن کے صدر عبد الرحمان کانجو صاحب، ملتان ڈویژن کے جنرل سیکرٹری طارق رشید صاحب، میرے چھوٹے بھائی اور پنجاب کے سیکرٹری جنرل اویس خان لغاری صاحب، ملتان کی مقامی قیادت سے جو دوست یہاں پہ تشریف فرما ہیں، ایم این اے، ایم پی اے، ٹکٹ ہولڈر صاحبان، جو حمزہ شہباز شریف کے ساتھ لاہور سے پارٹی کے معزز ساتھی تشریف لائے ہیں. آج کا خطاب، آج کی بات تو ہمارے پارٹی لیڈر، پنجاب کے پارلیمانی لیڈر میاں حمزہ شہباز شریف کریں گے، لیکن میں اپنے ورکر بھائیوں کو، ملتان کے ورکرز کنونشن کے شرکاء کو میں چند لمحوں میں ایک مختصر سا
ایک مختصر سا جائزہ ان کے سامنے پیش کروں گا. میرے بھائیوں، یہ پاکستان مسلم لیگ نون، یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے حصے میں یہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لیے یہ فخر اور افتخار رکھا ہے کہ 20-22 سال پہلے پاکستان ایشین ٹائیگر بننے جا رہا تھا. پاکستان پوری دنیا کے اخبارات اور پوری دنیا کے رسائل یہ لکھ رہے تھے کہ پاکستان جس لحاظ سے ترقی کر رہا ہے، پاکستان ایشین ٹائیگر بننے جا رہا ہے، ایک ترقی یافتہ ملک بننے جا رہا ہے، کہ اسی دوران ہندوستان نے ایٹمی دھماکے کیے اور پاکستان کے اوپر پوری دنیا کا دباؤ آیا کہ ہندوستان نے بے شک ایٹمی دھماکے کیے ہیں، لیکن پاکستان کوئی ایٹمی دھماکہ نہ کرے، کیونکہ دنیا کو یہ گوارا نہیں کہ کوئی اسلامی ملک جو ہے وہ ایٹمی قوت بنے. لیکن اس وقت کے وزیر اعظم نے امریکہ کے صدر کے 5 ٹیلی فونوں کے مقابلے میں 6 دھماکے کر کے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، اور پاکستان دنیا کے نقشے پہ پہلی اسلامی قوت بن کے ابھرا، اور پاکستان ترقی کی منزلیں طے کر رہا تھا کہ 12 اکتوبر 99 آ گیا. اس کے بعد 13 سال اس ملک میں لوڈ شیڈنگ، اس ملک میں دہشت گردی، جو میرے سامنے جو میرے بھائی بیٹھے ہیں، جو 97-98 میں ہوش میں تھے، 20-22 سال کی عمر کو تھے، وہ بتائیں کہ اس وقت کسی نے لوڈ شیڈنگ کا نام سنا تھا؟ اس وقت کسی نے دہشت گردی کا نام سنا تھا؟ کوئی دہشت گردی نہیں تھی، کوئی مہنگائی نہیں تھی، کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی. لوگ سکھ کی روٹی کھاتے تھے اور ملک ترقی کر رہا تھا کہ 12 اکتوبر مسلط کیا گیا. اور 13 سال بعد دوبارہ جب ملتان کے بھائیوں آپ نے، جنوبی پنجاب نے، سینٹرل پنجاب نے اور پورے پاکستان نے دوبارہ میاں نواز شریف کو اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالی، تو اس وقت 2 مسئلے تھے. ہر طرف یہ کہا جا رہا تھا کہ لوڈ شیڈنگ ہے اور دہشت گردی ہے. ان 2 مسئلوں کے علاوہ پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک یہاں پہ لوڈ شیڈنگ کا حل نہیں ہوگا، یہاں سے دہشت گردی دور نہیں ہوگی، پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. 4 سال میں 2013 سے لے کے 2017 تک، ان 4 سالوں میں یہ سلیکٹڈ کنٹینر پہ چڑھا رہا، یہ کنٹینر پہ چڑھ کے ترقی کا راستہ روکتا رہا. اس نے سی پیک کو 1 سال کے لیے روکا، اس نے ہر طرف ہنگامہ آرائی کی، اس نے ہر وہ کوشش کی کہ پاکستان کو آگے بڑھنے سے روکا جائے. لیکن اس کے باوجود اس قوم نے، اس ملک نے میاں نواز شریف کی قیادت میں اور پنجاب میں میاں شہباز شریف کی قیادت میں اس ملک سے لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے بھی دور کیے اور دہشت گردی بھی دور کی. یہ پورا پاکستان گواہ ہے، یہ پوری دنیا گواہ ہے کہ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کی قیادت میں لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے دور ہوئے اور دہشت گردی دور ہوئی، اور پھر ملک آگے بڑھنے لگا، اور پھر ملک کی جو گروتھ ریٹ ہے وہ 5.8 پہ چلی گئی، اور یہ قریب تھا کہ یہ جب 6-7 پہ پہنچے گی
تو پھر اس ملک میں کوئی بے روزگار نہیں ہوگا، اس ملک میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، اس ملک میں کوئی دوائی کے بغیر نہیں مرے گا، ہر کسی کو روزگار ملے گا۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر دوبارہ جو ہے وہ 27 جولائی 2017 جو ہے وہ اس ملک میں وارد کر دیا گیا، دوبارہ ملک کو نیچے گرایا گیا۔ ہم ان قوتوں سے یہ کہتے ہیں کہ جب بھی پاکستان آگے بڑھنے لگتا ہے، وہ 1999 ہو یا وہ 2017 ہو، جب پاکستان اپنے مسائل پہ قابو پاتا ہے، جب پاکستان اپنے مسائل پہ قابو پا کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، جب پاکستان اپنے عوام کے لیے ایک ایسا ملک بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ جو آگے بڑھے اور ترقی کرے، تو پھر کیوں کبھی 12 اکتوبر اور کبھی 28 جولائی 2017 آ جاتا ہے؟ اسی لیے کہ پاکستان میں ایک سازش کے تحت عوام کی رائے کو روکا جاتا ہے اور اس قسم کے کٹ پتلی جو ہے وہ مسلط کیے جاتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ اس ملک میں کیا صورتحال ہے۔ یہ کہتا تھا کہ پیٹرول کی قیمت 1 روپے پڑے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے۔ اب اس چور دے پتر نو پوچھو وے کون چور ہے؟ یہ کہتا تھا کہ پیٹرول کی 1 روپے قیمت بڑھے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے۔ یہ کہتا تھا کہ آٹے کی قیمت 1 روپے بڑھے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے۔ اب آٹے کی قیمت جو ہے وہ 35 روپے سے اب 85-90 روپے پہ پہنچی ہوئی ہے۔ یہ کہتا تھا کہ چینی کی قیمت 1 روپے بڑھے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے۔ اب یہ اکیلا نہیں، یہ پورا ٹولہ جو ہے یہ سلیکٹڈ چوروں کا ٹولہ اس ملک کے اوپر مسلط ہے اور اسے مسلط کیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ پنجابی سے بھی چور ہے، اردو سے بھی چور ہے اور یہ سرائکی سے بھی چور ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ اس بے شرم انسان نے پچھلے 4 سالوں میں اس ملک کی اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اس وقت ملک جو ہے وہ اکنامکلی کھوکھلا ہو چکا ہے۔ اس نے پچھلے 4 سالوں میں جو ہے وہ سیاسی قدروں کا جو ہے وہ جنازہ نکال دیا ہے۔ اس ملک میں یہ ایسے تھا کہ سیاسی لوگ ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے، ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے۔ اس بدبخت نے اس ملک میں اوئے توئے کا کلچر جو ہے وہ روشناس کروایا۔ اس ملک میں سیاسی رواداری کا اس نے جنازہ نکالا۔ یہ ایسا بدبخت انسان ہے کہ یہ لیڈر آف دی اپوزیشن سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتا، یہ اپوزیشن سے ڈائلاگ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اب کہہ رہا ہے کہ طالبان سے میں ڈائلاگ کروں گا، یعنی طالبان سے یہ ڈائلاگ کرنا چاہتا ہے۔ مولوی فقیر اللہ دہشت گرد جو ہے اس سے ہاتھ ملانا چاہتا ہے، لیکن لیڈر آف دی اپوزیشن سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتا۔ پچھلے 4 سالوں میں سوائے انتقامی کارروائیوں کے اس نے کوئی کام نہیں کیا، اور شریف فیملی اور پاکستان مسلم لیگ نون جو کہ ایک فیملی ہے، اس کے ہر فرد کو اس نے اپنے انتقام کا نشانہ بنایا ہے۔ سب سے زیادہ انتقام جس شخص سے لیا اور جس کو سب سے زیادہ جیل میں رکھا وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے حمزہ شہباز شریف۔ اور اس بدبخت انسان نے ملک کی اکانومی کا بیڑا غرق کیا، سیاسی روایات کا بیڑا غرق کیا، اور اب یہ اس ملک کی اہمیت اور غیرت کا بھی جو ہے وہ بیڑا غرق کرنے جا رہا ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ میں تو این آر او نہیں دوں گا، اب طالبان کو این آر او دینے جا رہا ہے۔
اب یہ کہہ رہا ہے کہ طالبان کو ہم معافی دیں گے. اب یہ اے پی ایس سکول کے معصوم بچوں کے قاتلوں کو جو ہے وہ معافی دینے جا رہا ہے, ان کو جو ہے وہ این آر او دینے جا رہا ہے. وہ لیفٹیننٹ ارسلان جو 23 سالہ نوجوان 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا, اس کے قاتلوں کو این آر او دینے جا رہا ہے. یہ میجر اسحاق کے قاتلوں کو این آر او دینے جا رہا ہے. یہ ہزاروں پاکستانیوں کے خون کو جو ہے وہ عرضہ کرنے والوں کو, پاکستانیوں کو شہید کرنے والوں کو این آر او دینے جا رہا ہے. تو میرے بھائیوں, یہ وقت ہے, یہ نیب نیازی گٹھ جوڑ جب تک قائم رہے گا, اس ملک میں سوائے انتقام کے اور کوئی ان کی پالیسی نہیں ہے. نہ یہ آٹا سستا کر سکیں گے, چینی سستی کر سکیں گے, نہ یہ چیزیں لوگوں کی پہنچ میں کر سکیں گے, نہ یہ کوئی اس ملک کی بہتری کر سکیں گے. یہ ملک کی تباہی کرتے چلے جائیں گے. اس لیے ملتان کے ورکر ساتھیوں, اپنے آپ کو منظم کرو, اپنے آپ کو متحد کرو. جو تنظیم کا عمل ہم شروع کرنے جا رہے ہیں, اس عمل کو آگے بڑھاؤ. پاکستان مسلم لیگ نون کو منظم کرو, متحد کرو. انشاءاللہ تعالی جنوبی پنجاب سے پاکستان مسلم لیگ نون ایک طاقت بن کے ابھرے گی, ایک طاقت بن کے ابھرے گی. اور اس کا آغاز آج سے حمزہ شہباز شریف کی قیادت میں ہو چکا ہے. اور یہ آپ کا جو کنونشن ہے, انشاءاللہ تعالی اسی طرح سے پورے جنوبی پنجاب میں جو ہے وہ لوگ شامل بھی ہو رہے ہیں. لیکن اس بات کا خیال رکھنا, وہ میرے بھائی جو ہے وہ وحید رائی نے ایک شعر یہاں پہ پڑھا ہے, اس نے کہا کہ جی ہم نے وہ پنجرے توڑ دیے ہیں. نہیں, میرا خیال ہے کہ پنجرے ذرا مضبوط بنا لیں. اب جو آئے گا اس کو واپس نہیں جانے دینا. مقدر شو نیازی. اب جنوبی پنجاب میں کیونکہ یہاں پہ حالات ایسے ہوئے کہ جس کی وجہ سے پاکستان مسلم لیگ نون کو نقصان اٹھانا پڑا. خدا کی قسم, جو جذبہ میاں شہباز شریف کے دل میں جنوبی پنجاب کے لیے تھا, جس طرح سے اس نے جنوبی پنجاب کی خدمت کی, جنوبی پنجاب کے ہاسپٹل بنوائے, جنوبی پنجاب کی سڑکیں اور موٹر ویز بنوائی, جس طرح سے اس نے سیلاب کے دنوں میں پیدل موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے کس طرح سے جو ہے وہ ایک ایک جھونپڑی اور ایک ایک گاؤں میں پہنچا. اس کے بعد ان لوگوں کے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ یہ 2018 کے مشکل وقت میں جو ہے یہ میاں شہباز شریف کی وفاؤں کا اور میاں شہباز شریف کی خدمت کا اس طرح سے جو ہے وہ جواب دیتے. لیکن بہرحال جو ہو چکا سو ہو چکا. اب جو آئے گا تو انشاءاللہ تعالی وہ ہمارے ساتھ اسے کھڑا رہنا ہوگا, اپنے عوام کے لیے, اس خطے کے لیے, اس خطے کی ترقی کے لیے. اور ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں انشاءاللہ تعالی کہ پاکستان مسلم لیگ نون 31 مئی 2018 کو ترقی کا جو سفر جہاں سے رکا ہے, وہیں سے ہم انشاءاللہ تعالی جنوبی پنجاب کی ترقی کا سفر جو ہے وہ شروع کریں گے. پاکستان زندہ باد. آیا آیا اب جس شخصیت کی باری ہے, انہوں نے ہم کارکنان کو صرف اپنی زبان سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے سکھایا ہے. مشرف کا آمرانہ دور ہو تو وہ
آپ نے اس وقت بھی آمریت کا مقابلہ کیا تھا، اور جب یہ عمرانہ دور آیا تو پھر آپ نے ثابت کیا کہ 22 ماہ کی قید و بند کی صحبتیں آپ کے حوصلوں کو نہیں توڑ سکی. سب بیٹیوں والے موجود ہو، اللہ نے بڑے عرصے کے بعد ہمارا اس قائد کو بیٹی دی جو اس وقت بیمار تھی. یا ان کو ملنے کے لیے گئے اور فوراً واپس آئے کہ کارکن کو بتا سکے کہ قربانی کیا ہوتی ہے. آپ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اتنی صحبتیں برداشت کرنے کے بعد بھی آپ کی زبان پہ کسی ادارے کے خلاف ایک لفظ نہیں نکلتا ہے. صبر کرتے ہیں آپ کی ان مشکل گھڑیوں میں ہم محسوس کرتے ہیں کہ آپ کا قرب اللہ تعالی سے بڑا ہے. آپ کا اللہ پر بہت بڑا اعتقاد بڑا ہے. آپ کی ہر گفتگو میں یہ بات نظر آتی ہے. اس لیے اب میں آپ سب کو یہ کہوں گا کہ جب وہ یہاں تشریف لائیں تو انہیں محسوس ہو کہ وہ نہ صرف پورے پنجاب کے بلکہ خاص طور پہ جنوبی پنجاب کے دلوں میں رہتے ہیں. اور میں ان سے ایک بات اور بھی کروں گا کہ کارکنان آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ بڑی دیر کر دی مہربان آتے آتے، لیکن انشاءاللہ آپ نعروں میں جواب دیجئے گا حمزہ تیرے جان نثار، حمزہ تیرے جان نثار، حمزہ تیرے جان نثار. قائد پنجاب اور انشاءاللہ اس رات کی گواہی کے اندر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے آنے والے وزیر اعلیٰ پنجاب میاں حمزہ شہباز شریف صاحب شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. میں آج اولیاء اکرام کی سرزمین پر آیا ہوں اور جب سے میں سفر شروع کیا تو جس طرح والہانہ استقبال جگہ جگہ کارکنوں نے، بزرگوں نے، نوجوانوں نے جس طرح پیار دیا، ملتان کے نوجوانوں، بزرگوں، آج جو مجھے پیار ملا اس کے بعد مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں ملتان نہیں آیا، میں اپنے گھر میں آیا ہوں اپنے آپ کو ملنے کے لیے. اور
یہاں پر مجھے ایسے ایسے بزرگ ملے، ایسے لوگ ملے. مجھے 1993 میں تحریک نجات یاد آئی، جب کارکنوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر تھانوں میں بند کیا گیا. جنوبی پنجاب کا دورہ 1993 میں نے کیا تھا، جب لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا. میں جیلوں میں جا کے لوگوں کو ملا، اور اسی تحریک نجات میں جہاں پر کارکنوں نے لازوال قربانیاں دی، میرے مرحوم دادا کو، میرے مرحوم چچا کو بھی گرفتار کیا گیا. تو میں مسلم لیگ نون کے کارکنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ 28 سال پہلے کی ملتان کے ورکرز کی، بزرگوں کی قربانی آج مجھے یاد آئی. اور ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے پارٹی لیڈر ہونے سے زیادہ ایک ورکر ہونے پہ ناز ہے، کیونکہ یہ ورکر ہوتا ہے جو پارٹی کے لیے ڈنڈے کھاتا ہے، اقتدار کو نہیں دیکھتا، مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ کھڑے ہونے کو اپنا فرض سمجھتا ہے. اور میں اپنے بزرگوں کو، اپنے ورکرز کو کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک زندگی ہے میرا اور آپ کا چولی دامن کا ساتھ ہے. آج میں جب ملتان لاہور موٹر وے پہ آیا تو مجھے احساس ہوا، کیونکہ میں آج پہلی مرتبہ ملتان لاہور موٹر وے پہ سفر کیا، تو احساس ہوا کہ ان لوگوں کے لیے، جنوبی پنجاب والوں کے لیے، ملتان والوں کے لیے نواز شریف کا یہ کتنا بڑا تحفہ ہے. اور میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، خانیوال لودھرا ایکسپریس وے جو بنی ہے، میرے پاس عبد الرحمان کانجو صاحب آئے. انہوں نے کہا کہ حمزہ شہباز صاحب، یہ خونی سڑک کے نام سے یاد کی جاتی ہے، روز یہاں پر ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، ماؤں کے بچے اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں. یہ 98 کلومیٹر کی سڑک جو 24 ارب میں بنی، مجھے آج خوشی ہوئی کہ 3 سال گزر جانے کے بعد بھی وہ روڈ ایک منی موٹر وے ہے. تو میں نے اللہ تعالیٰ سے بات کی. میں نے اللہ تعالیٰ، میرے مرحوم دادا کہتے تھے کہ بیٹا، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے کی گواہی پرندے بھی دیتے ہیں، اور قیامت والے دن شاید تمہارے نماز، روزے، زکوٰۃ قبول ہونا ہو. اگر ایک پرندے نے بھی گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس شخص نے تیری مخلوق کی خدمت کی، ایک گواہی دنیا بھی سوار دے گی، آخرت بھی سوار دے گی. وزیر اعلیٰ
اپنے کارکنوں کے ساتھ مخاطب تھا. میں یہاں پر بیٹھے ہوئے پارٹی قائدین جناب مخدوم جاوید ہاشمی صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب, اویس لغاری صاحب, عطا اللہ تارڑ صاحب, عبد الرحمان کانجو صاحب, ساتھ خورشید کانجو صاحب, رانا محمود الحسن صاحب, شیخ طارق رشید صاحب, عمر بھٹی صاحب, رانا اعجاز نون صاحب, نغمہ مشتاق صاحبہ, رانا بابر صاحب, وحید رائی صاحب, عامر انصاری صاحب, سلمان قریشی صاحب, عبد الغفار ڈوگر صاحب, دیوان عباس بخاری صاحب, عامر حسین بپی صاحب, شہزاد مقبول بھٹا صاحب, آصف رجوانہ صاحب, عامر انصاری صاحب, ملک محمد علی صاحب, احسان الدین قریشی صاحب, تحریم کوثر صاحبہ, رانا اقبال سراج صاحب, رانا طاہر شبیر صاحب, مہدی عباس لنگا صاحب, جاوید علی شاہ صاحب. تو میرے بزرگوں, میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ آج چوتھا سال ہے اور عمران نیازی صاحب کہتے ہیں کہ جو نواز شریف اور شہباز شریف کے دور کی موٹر ویز ہیں, ہم نے جو موٹر ویز بنائی ہیں وہ اس سے کروڑ روپے سستی ہیں. پاکستانی قوم سن لو, 15,000 ارب روپیہ قرضہ لیا اس حکومت نے. 3 سالوں میں 26 ارب ڈالر کا قرضہ لیا, پاکستانی عوام کو مقروض کیا. آج کہتا ہے کہ ہماری سڑکیں نواز شریف دور کی سڑکوں سے سستی ہیں. اور میں پوچھتا ہوں کہ تم نے ایک اینٹ نہیں لگائی, کون سی سڑکوں کی بات کرتے ہو؟ اور پاکستانی قوم جانتی ہے کہ 22 گھنٹے کی اذیتناک لوڈ شیڈنگ نے عوام کا جینا دوبر کر دیا تھا. نواز شریف نے اور شہباز شریف نے پاکستانی قوم سے وعدہ کیا کہ ہم بجلی کے اندھیروں کو دور کریں گے. دن رات محنت کی, اپنا پیٹ کاٹ کر بجلی گھر لگائے. چائنا جیسے دوست نے مدد کی, سی پیک کے تحت منصوبے آئے, اور خدا کے فضل و کرم سے ہم نے ملک کے طول و عرض سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر دیا. اور آج سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا. کسی غریب سے پوچھو, کسی مزدور سے پوچھو, جب اس کے بچے بھوک سے بلکتے ہیں اور جب 37 روپے کلو کا آٹا آج 70-80 روپے کلو میں بکتا ہے, تو اس ماں باپ کی بے بسی جس کا بچہ بھوک سے بلکتا ہے, آپ بخوبی جانتے ہیں. جس کی ماں دوائی نہ ہونے کی وجہ سے تڑپتی ہے, دوائیوں میں 400% اضافہ ہوا, جب وہ اپنی ماں کو ادویات نہیں پہنچا سکتا, اس بس بیٹے کی بے بسی سے آپ بخوبی واقف ہیں. وہ وقت تھا جب شہباز شریف کے دور میں دوائیاں مفت ملا کرتی تھی. تو دوستو, آج ایک اور بات بتا دوں, کوئی فرشتہ نہیں ہوتا, لیکن میرے بزرگوں نے مجھے سکھایا ہے کہ بیٹا کفن کی جیبیں نہیں ہوتی. کیا نہیں ہوتی؟ کفن کی جیبیں نہیں ہوتی. انسانیت کی خدمت کرنا. آج چوتھا سال ہے, اس نے آٹے کو سستا کرنے کے لیے, چینی کو سستا کرنے کے لیے, بجلی جو 7 روپے فی یونٹ تھی آج 23 روپے فی یونٹ ہے, اس کو سستا کرنے کے بجائے کہا کہ میں نے
نواز شریف اور شہباز شریف کی کرپشن ڈھونڈنی ہے. اپنے وزیروں کو ملک کی خدمت کے بجائے شہباز شریف اور نواز شریف کے پیچھے لگا دیا. لیکن میرے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں, نوجوان بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے میں جس کو عزت دیتا ہوں اسے کوئی عزت چھین نہیں سکتا. چوتھا سال ہے, چاہے وہ ہائی کورٹ کے فیصلے ہوں اور چاہے وہ برطانیہ میں نیشنل کرائم ایجنسی کی تحقیقات ہو جو 21 ماہ پہ محیط ہیں. خدا کے فضل و کرم سے اربوں روپے کے ہسپتال بنائے, بجلی گھر لگائے, موٹر ویز بنائی, ایکسپریس ویز بنائی, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے نواز شریف شہباز شریف کے خلاف ایک پائی کی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی. آج میں جنوبی پنجاب والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, اس نے کہا تھا میں پہلے 100 دن میں جنوبی پنجاب صوبہ بنا دوں گا, اور آج تو چوتھا سال ہے. اگلے سال کے بعد الیکشن شروع ہو جائے گا پروسیس. کہاں گیا وہ جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کا وعدہ؟ ایک ایک کر کر اس کے تمام جھوٹ بے نقاب ہو چکے. یہ نوجوان کھڑے ہیں, یہ نواز شریف شہباز شریف کے دیوانے ہیں. ان سے وعدہ کیا تھا میں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا. اور نوجوانوں سنو, پورے پاکستان میں 7,000 یونین کاؤنسل ہیں. کتنی ہیں؟ 7,000. اس حساب سے فی یونین کاؤنسل 1400 نوکریاں بنتی تھیں. مجھے بتاؤ کہ روزگار دینے کے بجائے آج میں ذمہ داری سے بتاتا ہوں 85 لاکھ لوگ پاکستان میں بے روزگار ہو چکے ہیں. اور آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ, یہ شخص کہتا تھا ہر بات کے ساتھ آج بھی ریاست مدینہ کا نعرہ لگاتا ہے, اس کو شرم نہیں آتی کیا ریاست مدینہ میں, تھوڑا سیٹ پیچھے ہو جائے شیخ صاحب, تھوڑا پیچھے ہو جائے, کیا ریاست مدینہ میں اپنا محل چند لاکھ دے کر ناجائز تجاوزات کو جائز بنا دیا جاتا ہے؟ غریب کا ٹھیلا ہو, غریب کی ساری زندگی کی جمع پونجی سے وہ اپنی دکان بنائے, اس کو ناجائز تجاوزات کا نام دے کے گرا دیا جاتا ہے. کیا ریاست مدینہ میں ایسا ہوتا تھا؟ تو میرے بزرگوں, آواز خلق سنو میری بات. آواز خلق نکارہ خدا ہوتی ہے, بڑی تکلیف ہوتی ہے. جب میں نے کل ٹی وی کے ایک چینل پر دیکھا ایک شخص زاروں قطار رو رہا تھا. اس نے کہا رات کو بچے بھوکے تھے تو بچوں کو 2 دن پرانی روٹی پانی میں بھگو کے کھلائی ہے میں نے. آج لوگ اپنا مہنگائی کا دکھڑا بعد میں سناتے ہیں, پہلے آنسو ٹپ ٹپ گرتے ہیں آنکھوں سے. آج اس نے اللہ کی مخلوق کو ستایا ہے, اللہ کی مخلوق کی منہ سے روٹی چھین لی ہے. تو میرے بھائیوں, میرے دوستوں, اب ہم پر فرض ہے ایسی حکومت جس نے لوگوں سے دن رات جھوٹ بولے, سبز باغ دکھائے, اس کے لیے ایوانوں کے اندر ایوانوں کے باہر جدوجہد کریں گے. عمران نیازی کا تختہ اٹھا کر سمندر میں غرق کریں گے. دور آئے گا میدان میں جب شیر آئے گا, میدان میں جب شیر آئے گا. اور یہاں پر
हमारे वर्कर्स बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं, मुझे बताओ, आटा स्कैंडल में अरबों रुपए कमाए, चीनी स्कैंडल में अरबों रुपए कमाए, बीआरटी में अरबों का गबन है, मालम जब्बा में अरबों का गबन है, और फिर कहता है ये माफियाज हैं। शर्म करो, काबीना के अंदर माफियाज को दाएं बाएं बिठाकर आवाम को कहते हो ये माफियाज का काम है। तुम इमरान नियाजी, मैं पाकिस्तानी कौम को बताना चाहता हूं कि तुम माफियाज के साथ मिलकर ये काम कर रहे हो और पाकिस्तानी अवाम पर जुल्म कर रहे हो। अब ये जुल्म नहीं चलेगा और मुझे अल्लाह ताला के यहां कामिल यकीन है, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जो खिदमत है वो अल्लाह के फजल और करम से इंशाअल्लाह ताला अवाम की दुआओं से 2023 का इलेक्शन मुस्लिम लीग नून की कामयाबी का इलेक्शन है। और एक बात कहता चलूं कि इंशाअल्लाह 28 साल पुरानी बातें मुझे याद हैं। आपसे मुलाकात आज इतने सालों बाद इसलिए भी हो रही है कि 2 साल मेरे और आपके दरमियान जेल हायल थी, लेकिन आपकी और मेरी कारकुनों की मोहब्बत इतनी लाजवाल है, कोई जेल मेरे और कारकुनों के दरमियान नहीं आ सकती। और अल्लाह ताला इस मुल्क पाकिस्तान पर रहम करे। और ये कहते हैं बयानिया, मैं कहता हूं कि इस मुल्क में सिविल बालादस्ती होनी चाहिए, इस मुल्क में पार्लियामेंट बालादस्त होना चाहिए। और हम कुछ नहीं मांगते, हम कहते हैं कि साफ शफाफ इलेक्शन कराएं, अवाम का जो हक है वो डब्बों में से निकले। जिस तरह कैंटोनमेंट बोर्ड में पूरे पंजाब में अल्लाह ने कामयाबी दी, साफ साफ इलेक्शन इस मुल्क की जरूरत है। इस मुल्क की मईशत खाई में गिर चुकी है, उसको खाई से बाहर निकालना है। वो 2018 का 5.8% ग्रोथ रेट जब आएगा, जब मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन होंगे। और हमारी लड़ाई इदारों से नहीं है मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, हमारी लड़ाई गुर्बत से है, हमारी लड़ाई बेरोजगारी से है, हमारी लड़ाई लाकानूनियत से है, हमारी लड़ाई पाकिस्तान के दुश्मनों से है। और इंशाअल्लाह वो दिन आएगा जब पाकिस्तान नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की क़यादत में कायद आज़म का खुशहाल पाकिस्तान बनेगा। आपने बात नारे लगाए, नारा मैं लगाऊंगा और आप जवाब देंगे नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून।